अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, कभी वो शहरों की गलियों, आलमी अदारों के ऐवानों और समंदरी रास्तों पर भी फैल जाती हैं। इस वक्त मशरक़ वस्ता में बिल्कुल यही मंजर दिखाई दे रहा है। तेहरान पर बमबारी हो रही है, तिल अबीब में सायरन बज रहे हैं, खलीज में ड्रोन और मिसाइल फिजा चीर रहे हैं और दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह अबनाए हुर्मुज़ आलमी मईशत के हिसाब को झंझोड़ रही है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक संगीन दावा किया है। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 1300 से जायद ईरानी शहरी जान से जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 10,000 शहरी मकामात तबाह हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों रिहायशी मकानात शामिल है। ईरान का इल्ज़ाम है कि इन हमलों में शहरी आबादियों और बुनियादी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब बैरूत में एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में 4 ईरानी सफारतकारों की हिलाकत की तस्दीक भी सामने आई। उधर मैदान जंग का नक्शा भी तेजी से बदल रहा है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। कतर के अल-उदैद एयर बेस और कुवैत के कैम्प अरीफ जान और इराक के हरीर बेस पर मिसाइल हमलों का दावा किया गया है। ईरानी बयान के मुताबिक ये कार्रवाई जंग के आगाज के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें दर्जनों मिसाइल फायर किए गए। साथ ही ईरान ने इसराइल के बिन गोरेन एयरपोर्ट और हैफा की तेल तनसीबात को भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाने का ऐलान किया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 37वीं लहर के तहत 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल हमले किए गए। बयान के मुताबिक हमलों में इराक के शहर अरबेल, बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और इसराइल के शहर तिल अबीब में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक जनूबी तिल अबीब में वाक़िया सैटेलाइट मवासलाती मरकज को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जबकि मकबूजा बंदरगाह हैफा को भी निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए कई मिसाइल इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए एयरपोर्ट के इलाके में गिरे, जिससे तनसीबात को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब लेबनान से किए गए एक मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह होने की भी इत्तला है, जबकि इस हमले में 2 इसराइली जख्मी हुए हैं। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी अफवाज ईरान के मिसाइल और लॉन्चर्स, कमांड सेंटर्स और अस्करी तनसीबात को मुसलसल निशाना बना रही है, जबकि सिर्फ एक हफ्ते में इस जंग पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज ने अबनाए हुर्मुज़ के करीब माइंस बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक ये कश्तियां खलीजी पानियों में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निशाना बनाया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी और सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि मुकर्ररा अहदाफ जल्द हासिल कर लिए जाएंगे। अमरीकी फौज ईरान की मिसाइल तनसीबात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है और बाज जेर जमीन तनसीबात को निशाना बनाने के लिए 2000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल किए गए हैं। खलीजी ममालिक भी इस बहरान के बराह रास्त असरात महसूस कर रहे हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कई ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा किया है, जबकि बाज तेल तनसीबात को एहतियातन बंद भी करना पड़ा। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म के इक़दामात का हक महफूज रखते हैं। इस सूरत हाल में सफाती सरगर्मियाँ भी अरूज पर हैं। रूस ने सालसी की पेशकश की, फ्रांस ने अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को फौजी तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इस बढ़ती कशीदगी पर हंगामी गौर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई को खत लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया, ईरानी सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। सवाल यह है कि ईरान का इस जंग में आखिरी हदफ क्या होगा? अमेरिका के रजीम चेंज का प्लान फ्लॉप होने के बाद जंग जारी रखने की क्या वजह है? ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और समुद्री सुरंगें लगाने का अमल क्या जंग को तवील करने का प्लान है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है ईरानी सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुन राउंड अप में। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 37वीं लहर का जिक्र किया है। ईरान के इन ताज़ा तरीन हमलों का बुनियादी हदफ क्या इसराइल की मईशत को मफलूज करना है या सिर्फ फौजी मराकज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके टीम मेंबर्स और व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ईरान का जो कल रात की जो रिटेलिएशन लहर थी, उसमें फ़िलहाल अभी तक इसराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे ही हिट किया जा रहा है और ईरान इस बात के इंतज़ार कर रहा है कि इसराइल या उनकी जो इत्तेहादी ममालिक अरब कंट्रीज़ में हैं,
کبھی اس طرح کی دوبارہ غلطی کریں کہ ان کی جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، بنیادی ڈھانچوں کے اوپر اگر اٹیک کرتے ہیں تو پھر یہ ان کی بنیادی ڈھانچوں کی طرف رخ کریں گے۔ ساتھ میں کل تقریباً صبح 6:30 بجے ایران کی ایک بینک کے اوپر امریکہ اور اسرائیلی میزائل گری ہے، اور ابھی ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کے بعد ان کی جتنے بھی بینکس اور اکنامیکل جو زونز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اقتصادی آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کو بھی ہم ہٹ کریں گے۔ ہوں، تو یہ ایک بہت ہی بیلنس رسپانس ہے ایران کی طرف سے کہ ہم صرف ان جگہوں پہ ہٹ کریں گے، صرف وہاں ریٹیلیٹ کریں گے جہاں آپ نے پہلے شروع کی ہے۔ تو ہوں، اگر اسرائیل اور امریکہ کی یہ جو تباہی ہے، اب تک تو تقریباً 2000 کے قریب لوگ یہاں پہ شہادتیں دے چکے ہیں، لیکن اگر یہ بنیادی ڈھانچوں کی طرح تو ابھی تک جو ملٹری انسٹالیشنز تھی یا جو ہوٹلز تھے جس پہ امریکن سولجرز رہ رہے تھے، یا وہ ٹھکانے تھے جہاں پہ امریکن اور موساد کے ایجنٹس رہتے تھے، اس کے بعد اگر بنیادی ڈھانچوں پہ بات پہنچ جائیں تو یہ یاد رکھیں اسرائیل ایران سے 75 گنا چھوٹا ہے، اور ان کی بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنانا ایران کی 1 ٹن جو ایکسپلوسیو میزائلز ہیں وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ان ہوں، کے لیے تو بہت ایزی ٹارگٹ بن جائے گا پھر اسرائیل۔ ان کے پانی کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کرنا، ان کی جو بنیادی ڈھانچے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا ایران کے لیے اور بھی زیادہ سہولت ہوگی اور بھی زیادہ آسان کرے گا کام کو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات اب اس مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پوٹن کے ساتھ بات کر کے، دوسرے ممالک کے ساتھ بات کر کے، ہوں، انٹرویوز دیتے ہوئے ایران کو جنگ بندی کی طرف لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہوں۔ جو ظاہر ہے ایران اب یہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ جنگ بندی کی طرف نہیں جائے گا جب تک یہ ایک کڑی سبق ان کو نہیں سکھائے گی۔ بالکل صحیح، اور ایران میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 1300 سے زائد شہریوں کی ہلاکت اور ہزاروں مکانات کی تباہی ہوئی ہے۔ کیا ایرانی عوام میں اس وقت جنگ کے خلاف کوئی دباؤ ہے، یا وہ قومی بقا کے نام پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ 100% ایرانی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے سارے گھروں کو تباہ کریں، کل میں ایک پکچر اپنے پروفائل میں بھی شیئر کیا تھا ہوں، جس میں ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر بم گری تھی، اور پولیس اسٹیشن کے اہلکار باہر سڑک پہ آ کے اپنے میز بچھا کے لوگوں کے کام کر رہے تھے، اور انٹرویو میں انہوں نے کہا ہمیں بلڈنگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بلڈنگیں دوبارہ بنائیں گے۔ ہوں، ایران کی جو اسپرٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جنگ بندی پہ رضامند نہ ہو، اور جو گورنمنٹ کے اندر جنگ بندی کے اوپر بات کرے گا تو ایرانی لوگ سڑکوں کے اوپر اس کے محاکمے کریں گے، سڑکوں پہ گھسیٹ کے لے آئیں گے۔ ایرانی لوگ کہتے ہیں ہم مٹی کھائیں گے، مٹی نہیں دیں گے، ہمارے گھر برباد ہو جائیں، ملک برباد نہ ہو۔ اور انفراسٹرکچر ڈھانچوں پہ بات پہنچتی ہے تو ایرانی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے خود بنائی ہے یہ ڈھانچے، ہم دوبارہ ہوں، بنائیں گے۔ لیکن ایران ایک سرفراز، ایک باعزت قوم ہے۔ اب ایرانی عوام میں یہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اوپر ایرانی عوام کا بہت زیادہ بوجھ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی مذاکرات کی بات نہ کریں اور دوبارہ کسی جنگ بندی کی بات نہ کریں، جب تک ایرانی عوام کو یہ مکمل طور پہ گارنٹی ملتی ہے کہ اس کے بعد ہر 8 مہینہ، 1 سال، 2 سال کے بعد یہ دوبارہ اپنا رخ ایران عزیز کی طرف نہ کریں، تو یہ ایرانی عوام کی سینٹیمنٹ گورنمنٹ سے بھی زیادہ سخت نظر آ رہی ہے مجھے۔ صحیح، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایران نے کارروائیاں کی ہیں، بن گوریان ایئرپورٹ اور حیفا کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ کیا ان حملوں میں ایران نے اپنے وہ خفیہ ہتھیار استعمال کر لیے ہیں جن کا ذکر گزشتہ کئی روز سے ہو رہا تھا؟ کیونکہ جس طرح کے حملوں کی فوٹیجز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ کافی شدت والا حملہ تھا اور تقریباً ٹارگٹ پر ہٹ ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ 99% فوٹیجز اور یہ جو تباہی مچی ہے اسرائیل کے اندر اور بحرین کے اندر اور دوسرے جگہوں پہ امریکن اڈوں کے اوپر، 99% پکچرز ابھی باہر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، ڈفرنٹ ذرائع ہمیں بتا رہی ہے۔ کل ہی میں ٹویٹ چیک کر رہا تھا ایک خاتون کی جو اسرائیل میں ہی رہتے ہوئے ابھی امریکہ پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھی تھی کہ میں اپنے ہی بلڈنگ کے اندر ان کی ایک وار ہیڈ گرنے سے 16 لوگ مارے گئے تھے۔ تو اسرائیلی لوگ بہت زیادہ سینسر کر کے بھاری جرمانے لگا کے ایون چائنیز ٹیلی ویژن چینلز کو بھی دکھانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ انشاءاللہ جب ہمارے پاس ان کے نقصانات کی فوٹیج اور رپورٹس آئے گے، پھر یہ پریشان کون حد تک ان کو ہٹ کیا گیا۔ اس لیے اسرائیل کے اندر بنیامین نتانیاہو کے خلاف اور ان کی گینگسٹر گروپس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے
ایران کے پاس ایک ایک کر کے ان کی تفصیلات موجود ہے کہ کس جگہ پہ ان کی آئل ریفائنریز ہے, کہاں پہ ان کی پانی کی تنصیبات ہیں, کہاں پہ ان کی بیسک ذخائر موجود ہے, کہاں پہ ان کی وہ بنیادی جو اشیاء خوردنوش ہے, کہاں پہ ان کی بندرگاہیں. تو یہ سب, لیکن ایران آج تک ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ہم بنیادی ڈھانچے اور جو لوگوں کی معیشت کے اوپر بنیادی ضروریات ہیں ان کے اوپر ہٹ نہیں کریں گے. جب یہ ابھی ان کی ڈپلومیٹک جب پرسنل کے اوپر اور ڈپلومیٹک کورپ کے اوپر انہوں نے ہٹ کیا اور بینکس کے اوپر ہٹ ہو گئی اور ان کی جو آئل ٹینکرز اور آئل اسٹوریج سینٹرز ہیں ان کے اوپر ہٹ ہو گئے, تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بہت طویل ہوگا. اور ایران اب ایک ایک کر کے, کل رات ہی اناؤنس یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد ایران کے وہ صرف میزائل اسرائیل کے اوپر داغے جائیں گے جن کی ایکسپلوسیو مواد 1 ٹن سے کم نہ ہو. اس سے پہلے یہ چھوٹے بمباری کر رہے تھے, اب 1 ٹن سے اب زیادہ شدت میں اضافہ ایکسپلوسیو ہوگا. اور کلسٹر بالکل صحیح. بمبنگ یہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ برباد کریں گے اسرائیل کی معیشت کو انشاءاللہ. حسین صاحب ذرا یہ بھی بتائیے کہ اگر میں کہوں کہ واٹ از دی کرنٹ اسیسمنٹ آف ڈیمیج کازڈ بائی دی IRGC ان ٹیل اویو, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایران کے پاس زمینی طور پر ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کا دفاعی نظام اب مکمل طور پر اوور ویلمڈ ہو چکا ہے, کیونکہ ایران سے میزائلز کا نکلنا, راستے میں امریکی اسرائیلی اڈوں کو کراس کرنا, پھر اسرائیل کی حدود میں داخل ہونا, ان کے اوبویسلی ایرو دفاعی نظام سے بچنا اور پھر آئرن ڈوم کو کراس کرتے ہوئے ہدف پر لگنا کوئی معمولی ٹیکنالوجی معلوم نہیں ہو رہی. اس کے جواب میں IRGC کی جگہ آپ کو یوکرین کی جو وزارت جنگ ہے یا ان کی جو وزارت دفاع ہے ان کی طرف سے دیتا ہوں. کل ان کا یوکرین والوں کا ایک بیانیہ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا یوکرین اور روس کے ساتھ جنگ میں 1460 دن سے زیادہ ہوتے ہوئے جو پیٹریوٹ فضائی دفاعی ہے ان میں سے صرف 600 انٹرسپٹرز میزائلز فائر کی گئی ہے. 1460 دن سے زیادہ جنگ میں رشیا کے خلاف صرف اور صرف 600 انٹرسپٹرز فائر کی گئی ہے. ایران کے خلاف 3 دن کی جنگ میں یہ جو پیٹریوٹ فضائی دفاعیہ ہے اس نے 800 انٹرسپٹر میزائل داغے ہیں. اچھا, تو یہ آپ صرف یہ موازنہ کریں, 1460 دن میں 600, 3 دن کے اندر 800. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیں ایران کی جو اصل طاقت ہے یہ میزائلوں کی تعداد نہیں بلکہ اس کی صلاحیت یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرسپٹرز ریجن کے اندر ہے ان سب کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اسی لیے اسرائیل کے پاس بھی امریکہ کے پاس بھی اب انٹرسپٹرز کی کمی واقع ہوئی ہے. اسی لیے تو یہ 10 فائر کرتے ہیں میزائل تو 8 گر جاتی ہے اسرائیل کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کتنے سارے, ابھی آپ نے بتایا کہ کتنے سارے ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, ان کے باوجود 8 میں سے مطلب 80% اب گر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. تیسری بات یاد رکھیں, اب ایران نے جب یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم میزائلز پہلے دن سے سٹارٹ کریں گے, اب تک انہوں نے اولڈ بیلسٹک میزائل سٹارٹ کی تھی فائر کرنا. اب جب ان کی انٹرسپٹرز ختم ہو گئے ہیں اور یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس انٹرسپٹرز نہیں ہے, ساؤتھ کوریا سے لینا پڑے گا, دوسرے جگہوں سے موو کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریسیجن بامبنگ بھی ختم ہو گئی ہے, اب یہ گریوٹی بامبز پہ اترے گئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, یہ جنگ ہے the war of nerve, the war of resilience. جن کے پاس زیادہ طاقت ہو اس جنگ کو آگے بڑھانے کا وہی اس جنگ کے ونر ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایران اس جنگ کو طول دینا چاہ رہا ہے, اس کی فیور میں ہے. ان کے انٹرسپٹرز ختم ہو گئے اور ایران اب 50-100 لہر تک جائے گی ریٹیلیشن میں, اور یہ بہت بھاری قسم کے سبق سکھائے گی امریکہ کو, اسرائیل کو, تاکہ یہ دوبارہ ایران عزیز کی طرف رخ نہ کریں اور دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے سے 1000 بار سوچیں. تو لبنان سے جو ہونے والے حملوں میں اسرائیلی کمیونیکیشن سسٹم کی اتباعی کی خبریں ہیں, کیا حزب اللہ اور ایران کے درمیان اس وقت ریئل ٹائم ٹیکٹیکل کوارڈینیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے؟ اور اگر یہ جنگ مزید طویل اور بڑے پیمانے پر پھیلتی ہے تو ایران کو لبنان سے کس حد تک سپورٹ مل سکتی ہے؟ ایک کمال کی بات یہ ہے, سارے سمجھتے تھے شہید حسن نصر اللہ کو لبنان میں شہید کرنے کے بعد اتنے دباؤ کے باوجود اب لبنان میں حزب اللہ تقریباً خاتمے تک پہنچ گئی ہے, اور اسرائیل اور امریکہ ایون لبنان گورنمنٹ کوشش یہ کر رہی تھی کہ جو حزب اللہ ہے لبنان کے اندر ان سے اسلحہ لیا جائے اور ان کو بالکل ڈی میٹیریلائز کیا جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 دنوں سے
حزب اللہ لبنان کی طرف سے، اسی لبنان جن کے اوپر اتنی شدید بمباری ہوئی تھی، غالباً فاتح 110 کے نیا میزائلز گر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا مزاحمتی گروہ حزب اللہ جیسے گروہ کو 2-3 سال کے مکرر کوششوں بعد بمبر شکن میزائل استعمال کرنے کے بعد ان کو ہٹانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اور ان کی جو ابھی میزائلیں گر رہی ہے اسرائیل کے اوپر، آپ کو پتہ ہے فاصلہ بہت کم ہے، یہ بارڈر ایریاز پہ ہیں، اس لیے ان کے سائرن بچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ گرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور ان سے بہت سارے ان کے نقصانات ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ لبنان نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان کی 2-3 آپریشنز میں 13 سے 16 اسرائیلی فوجی ان کی حراست میں۔ تو یہ جھٹکا ہے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے کہ آپ چھوٹی سے مزاحمتی گروہوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں، تو آپ کیسے IRGC کی 1.7 ملین کلومیٹر لینڈ جن کی یہ جو اون کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں آج سے آپ دیکھیں گے اسرائیل اور امریکہ کی بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ جنگ بندی کی طرف جائیں۔ انٹرسیپٹر ختم ہونے کی وجہ سے، نقصانات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، پریشر بہت زیادہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آنے کی وجہ سے، اور برینڈ کے کروڈ آئل کو آپ چیک کرتے جائیں، ایک ہفتے کے اندر یہ $150 تک پہنچ گی۔ یہ میری پیشگوئی، آپ بعد میں میرے ساتھ چیک کریں اس چیز کو۔ ٹھیک، اور باقی صاحب نو ڈاؤٹ مغربی میڈیا جہاں ایران کے حملوں کی بات کر رہا ہے، وہیں ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایران کے پاس اب لانچنگ پیڈز کم ہو رہے ہیں، اور پینٹاگون کا دعویٰ ہے کہ وہ ایران کے زیر زمین تنصیبات کے لیے 2000 پاؤنڈ کے بم استعمال کر رہا ہے۔ کیا ایران کی میزائل مینوفیکچرنگ اور سٹوریج کی صلاحیت اب بھی برقرار ہے؟ یہ جنگ کا ماحول ہے، 3000 سے زیادہ دفعات ایران کے سرزمین کے اوپر بمباری ہوئی ہے۔ میں یہ ایز اے اینالسٹ یہ سمجھتا ہوں بہت سارے ان کی ملٹری تنصیبات کے اوپر بھی ہٹ کیا گیا ہوگا، بہت سارے ان کی کیپیسٹیز بھی ختم کی ہوگی، لیکن بات یہ ہے پچھلے 11-12 دنوں سے ویسٹ آف ایران کے اوپر بھاری قسم کی بمباری ہو رہی ہے، جیسے ارومیہ شہر میں ہے، تبریز شہر میں ہے، لیکن اسی جگہوں سے ابھی بھی میزائلیں ہٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ان کی جو زیر زمین بنکرز اور زیر زمین جو میزائل سٹیز بنائی تھی انہوں نے، اور لانچر زیر زمین انہوں نے رکھا تھا، یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، یہ اسی جگہ سے وار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ایران کی ذخائر جو ابھی مجھے کل انفارمیشن ملی اور میں نے کچھ پروگراموں میں بھی اناؤنس بھی کیا، تقریباً 2000 تک ابھی ان کے پاس ہیوی ہیڈ میزائلز ہیں جن کی جو ایکسپلوسیو ہیڈ ہے وہ 1 ٹن سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی میڈیا اور ایرانی IRGC یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 3 شفٹوں میں کام کر کے، کیونکہ یہ مقامی پیداوار ہے، ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم اپنا سارا فوکس اسی کو بلڈ کرنے میں رکھا ہوا ہے، اور اب ہم دن میں 50 سے 100 کے قریب میزائلز بنا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ایران دن میں 10 میزائل بھی ریٹیلیشن ویوز میں فائر کریں تو یہ سالوں سال تک اسرائیل کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ ابھی اس کے قابل نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ لڑائی کو اور مزید آگے بڑھائے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان پاس اسٹاک پائلز بھی موجود ہے، یہ بناتے بھی جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ریٹیلیشن ڈیفرنٹ ویوز میں یہ چیز نظر بھی آئے گی۔ بالکل صحیح، اور ایک اور چیز بھی کلیئر کر دیجئے گا باقی صاحب کہ کچھ یہ تشویش ہے اور خدشات بھی ہیں کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اس وقت جب جنگ کی حالت ہے تو ان کا کوئی عسکری ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑا پیغام بھی نہیں آیا، کوئی ویڈیو یا کوئی حکم سامنے نہیں آیا۔ ابھی سوشل میڈیا پر تو ان کی کافی زخمی تصاویر بھی گردش کر رہی ہیں کہ وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کیا آپ اس حوالے سے کوئی تصدیق کر سکتے ہیں؟ مجتبیٰ خامنہئی صاحب اپنے شہید ابو کے ساتھ رہتے ہوئے ماشاءاللہ اتنے میچور ہو گئے ہیں کہ ان کی فیملی کی ایک پکچر کسی کے پاس نہیں ہے، ان کے بچوں کی کوئی تصویر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی تصاویر آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں یہ اور ایبسولوٹلی فیک ویڈیو اینڈ پکچرز، یہ ڈیپ فیک ہے۔ کوئی بھی تصویر ان کے زخمی ہونے کا اطلاعات ملی ہے کہ وہ زخمی بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد حکام ایرانی جو حکام ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے، ملے بھی ہے، وہ بالکل سلامت ہیں۔ دوسری بات،
ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ پہلے دن سے موزیک اسٹریٹجی انہوں نے اناؤنس کی تھی 2005 میں. موزیک اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر جو ٹاپ لیڈر ہے اس کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے, دوسرے جو سیلز ہیں, دوسرے جو حصے ہیں ملٹری کے اندر, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام جاری رکھ پائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خامنئی صاحب کا ہم تصویر نہیں دیکھ رہے ہیں یا ان کا کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے, ان کی ویڈیو سامنے نہیں آ رہی ہے, اس کا ہرگز مطلب یہ کہ یہ مینیج نہیں کر رہے ہیں. یہ تو بہترین طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. اسی لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی نیگوسیشن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, کوئی جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اگر کوئی بات بھی کرتا ہے جنگ بندی کے حوالے سے تو یہ جلدی اس کو خاموش بھی کرتے ہیں. مجھے تو 100% لیڈرشپ کا رول نظر آ رہا ہے ایران کی ہر چیز کے اوپر, معیشت کے اوپر, لوگوں کی دیکھ بھال کے اوپر, نظم و انتظام کے اوپر, ملٹری ریٹیلیشن کے اوپر, اور ہم آہنگی جو ایران کے اندر ہے. یہ بے نہایت متاثر اور بے نہایت ہی ایفیشینٹ کائنڈ آف لیڈرشپ کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے جائے. ہو سکتا ہے خامنئی صاحب کا پکچر یا ان کی جو تصاویر ہے اس موجودہ حالات کی وجہ سے, اسیسینیشن تھریٹ کی وجہ سے ہمیں سالوں تک بھی نظر نہ آئے. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایران کے اس جنگ میں اینڈ گیم کیا ہے؟ کیا مقصد صرف اسرائیل کو پیچھے دھکیلنا ہے یا خطے سے امریکی اثر رسوخ کا مکمل خاتمہ ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر اسرائیل نے تہران کی سیاسی قیادت پر براہ راست حملے تیز کیے تو کیا ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کی جو اپنی پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کر سکتا ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانی حکام, گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ اور ایرانی عوام کو ایک بات بہت کلیئرلی سمجھ میں آ گئی ہے. یہ بہت سویلائز قوم ہے, پڑھنے والی قوم ہے, چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں. شاید ہمیں لگے یہ سینٹیمنٹل ہے, لیکن یہ بہت ہی لاجیکل لوگ ہیں. ان کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ اسرائیل اور صہیونی جو رجیم ہے, ان کی جو بقا ہے ایک وشس سرکل کے اوپر بنی ہے, جس کو ہم ایک غلط چکر کہہ سکتے ہیں. اس چکر میں سب سے پہلا ہوتا ہے جنگ, اس کے بعد مذاکرات, پھر جنگ بندی, اور پھر دوبارہ جنگ. ایران یہ سوچ رہا ہے اس بار ہم ایک ایسا سبق سکھائیں گے اسرائیل اور امریکہ کو کہ یہ اس چکر سے باہر آئیں, ہم اس چکر کو توڑ دیتے ہیں اور ایک ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ اگر یہ چکر ایران کے اوپر دوبارہ یہ لے کے آنے کی کوشش کریں گے تو اتنے زیادہ نقصانات ہوں گے کہ یہ دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. اس لیے جنگ بندی نہیں ہو رہی اور اینڈ گیم یہی ہوگا جب تک یہ سبق نہیں سیکھیں گے. ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے, یا یہ اتنے شہادتیں دیں گے کہ ان کی ایک ایک فوجی ختم ہو جائیں, ان کے ایرانی عوام کے سارے لوگ ختم ہو جائیں ایران کے اندر, یا یہ ایک ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ 1000 بار اس چکر کو چلانے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جائیں. دوسری جو سوال ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صاحب بار بار کہہ چکے تھے کہ یہ فتویٰ ہے میرا, آپ ایٹم بم کی طرف نہیں جا رہے. لیکن میں آپ کو ٹیکر کارلسن کا جو کل پرسوں انٹرویو انہوں نے کیا تھا, ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا تھا ہم اس وقت دنیا کو یہ, اور یاد رکھیں ٹیکر کارلسن ٹرمپ کا قریبی بھی ہے, انہوں نے کہا تھا ہم اس وقت یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو تو آپ کا نظام بدل دیا جائے گا. اس لیے کوئی بھی شمالی کوریا کی حکومت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو مجھے لگتا ہے کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی صاحب اگر یہ فیل کریں کہ ان کے ڈیٹرنس کے لیے ایٹم بم بنانا ضروری ہے تو شیعوں کے اندر اجتہاد ہوتا ہے, یہ اپنے زمانے کے ساتھ وہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. اس پہ واجب نہیں ہے کہ اگر بالکل صحیح, بہت شکریہ. کہ اپنے ابو کے فتویٰ کو جاری رکھیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سینئر ایرانی صحافی محمد حسین باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہے. آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ پہ. جنرل صاحب, ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 اپنی شدت میں پچھلے تمام آپریشن سے کافی مختلف نظر آتا ہے. تل ابیب یا حیفا کے این وسط میں ایگزیکٹ ٹارگٹس کو ہٹ کرنا, کیا اسرائیلی آئرن ڈوم اور ایرو سسٹم کی ناکامی کا باقاعدہ اعلان ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجیہ دیکھیں, ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ there is no system جو 100% اشور کرے کہ آپ کو جی there can't be any penetration. ہم نے بڑے سسٹمز کو دیکھا, اس کو ناکام ہوتے دیکھا, اور آپ کو یاد ہوگا جو اسی وار کا جو فیز 1 تھا, جو 12 days وار میں کہتا ہوں جو پچھلے سال ہوا, اس میں اس 12 day وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی جو وار آگے بڑھ رہی تھی تو پینیٹریشنز ہو رہی تھی جی.
اور پینک ہوا تھا اسرائیل کے اندر، ایک پینک کریٹ ہوا تھا، اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ شاید اس وار کو اس لیے روکا گیا کہ ایک آپریشنل پاز دیا گیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایرانین یہ جو سسٹمز ہیں آف یوزنگ دا پروجیکٹ، یہ میزلز ڈفرینٹ کیٹیگریز کے، وہ پینیٹریشنز کر رہے تھے. چونکہ ابھی ایک بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ، انفارمیشن صحیح آ نہیں رہی ہے، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں دوسرے ذرائع سے وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہٹ ہو رہی ہیں، وہاں پہ ٹارگیٹس بھی ہٹ ہو رہے ہیں اور پینیٹریشنز بھی بڑھ رہی ہیں، اور پروبیبلی یہی وہ کیپیبلٹیز تھی جن کو ایران جو ہے جن کے اوپر بینک کر رہا تھا. اور اب ان کیپیبلٹیز کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کریڈیبلٹی کا فیکٹر ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور ول آف اے نیشن ٹو فائٹ اٹ آؤٹ دا ہول وار وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں، یور کیپیبلٹیز، یور کریڈیبلٹی اینڈ یور ول ٹو فائٹ، تو پھر وار ایگزیکیوشن جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ایران کا رسپانس جو وہ افیکٹو ہو رہا ہے، اور اس نے یہ جو سسٹمز آف دیئر ڈیفense ہیں، ایک تو ہیویلی کاسٹ کر رہے ہیں، اس کی اکنامک کاسٹ ہے، اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں انٹرسیپٹرز کی شارٹیج کی ایز این مشن آف ڈیفense کہہ لیں، یا جو پروجیکٹ کے انٹرسیپٹرز ہیں ان میں کمی آ رہی ہے ان کے اسٹاک پائلز میں، اور دیر آر سیریس کنسرنس. تو میرے خیال میں کہ یہ پھر یہ چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ پینیٹریشنز افیکٹولی ہو رہی ہیں. کیونکہ ایرانی میزائلوں کا اردن، عراق اور گلف کی فضائی حدود عبور کر کے اسرائیل پہنچنا بھی ایک معمہ ہے نا، کہ ہاؤ ڈڈ ایرانین میزائلز بائی پاس دی ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم آف سینٹکام اینڈ اسرائیل سائملٹینیسلی. یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے. آپ کے خیال میں ایران نے کوئی نئی الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی استعمال کی ہے؟ یو تھنک کہ ایران واز فلی پریپیئرڈ فار دس وار؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایران جو ہے وہ was fully prepared across all spectrums of the war. ہم نے دیکھا ایئر ڈیفense، ایرانین ایئر ڈیفense was almost not present. آپ کی ایئر فورس نہیں ہے، باقی کچھ چیزیں دیر آر سیریس شارٹیجز جس کی وجہ سے سینٹر آف گریوٹی ہیں. علی خامنائی شہید ہوئے، ان کو he has been taken out. تو وہ شارٹیجز تو ہیں، لیکن جو میزائل اور یہ جو لانگ رینج، شارٹ رینج، میڈیم رینج جو میزائل سسٹمز ہیں ان کے پرابلی انہوں نے اسی پہ بینک کیا ہوا تھا کہ دس ول کریٹ این انوائرمنٹ. اور اس میں انہوں نے نہ صرف ورلڈ کے لیے، اسرائیل اور امریکہ کے لیے، بلکہ ریجن کے لیے بھی، اور انٹرنیشنل اکنامکس کو بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے، ریجنل اکنامکس کو ہٹ کیا ہے. اپنی میسیجنگ کی ہے کہ دوز ہو آر سپورٹنگ یو ایس ان اینی فارم اور اسرائیل ان اینی فارم، ان کو وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کاسٹ کریٹ کر دی ہے جی، ریجن کے اندر بھی کاسٹ کریٹ کری، اور انٹرنیشنل مارکیٹس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے. تو یہ جو مارکیٹس کا انسرٹینٹی وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے، تو یہ ایک پوری ہول وار اسٹریٹجی کے تحت ہی ہو رہی ہے جو وہ اچیو کر رہے ہیں اپنی میزل ٹیکنالوجی سے، اور سنگولر ڈومین میں کہہ سکتا ہوں کہ اسی کا جو افیکٹونیس ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. اب اسی سے وہ ڈپلومیسی کو چانس شاید ملے گا، اور شاید اسی سے وہ اپنی پالیٹکس کو لے کر آگے جا رہے ہیں. تو پولیٹیکل، ملٹری، ڈپلومیٹک، اکنامک جتنے بھی رسپانسز ہیں اس کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس ملٹری انسٹرومنٹ کو یوز کر کے ان میں لیوریجز استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ خرم شہر اور خیبر شکن میزائلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان میزائلوں کی ایسے کیا خصوصیات ہیں جو انہیں انٹرسیپٹ کرنا ناممکن بنا دیتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو انٹیلیجنس اور لوکیشنز کے حوالے سے چین کی سیٹلائٹ نیٹ ورک کی مدد حاصل ہے؟ کیونکہ اتنی پریسیجن بغیر بیرونی مدد کے مشکل نظر آتی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کی ڈرون ٹیکنالوجی اور ایران کی شاہی ڈرونز کا بھی فیوژن اس جنگ میں بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے. کیا روس ایران کو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے؟ دیکھیے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں تو جو بات چیت بھی ہوتی رہی ہے ریسنٹ پاسٹ میں کہ جو ورلڈ کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اسپیشلی جیو اسپیشل ڈومینز میں جہاں پہ یہ ٹریکنگز اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ شفٹ ہوئے تھے جی فرام دی امریکن سسٹمز ٹو دی ایرانیز جو ہیں وہ چائنیز اسپیشل سسٹمز میں چلے گئے. تو آف کورس اس کا وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہوں گے. روس کے اوپر بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹ ہٹ کیے ہیں، لیکن امریکہ نے ابھی روس کو دیکھے جس طریقے سے شجیہ پرمیشن دی ہے، اور روس نے ان کو بتایا جی کہ میں نے ہیلپ نہیں کیا ٹارگیٹنگ آف امریکن ایسٹس یا امریکنس کی اینٹی جو امریکہ کے اوپر اپلیکیشن ہوئی ایران کی، تو میں نے ہیلپ نہیں کیا.
اور they have taken their word. That's why وہ دیکھیں نا رشیا تو سب سے بڑا ونر ہو گیا اس وار میں, اس کو اس لیے وجہ سے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے رشیا کو پرمیشن دی اور تقریباً اس کی جو آئل کا جو پہلے سینکشنز تھی وہ آلموسٹ دیز آر لفٹڈ, اور ابھی وہ ویسٹ کو بھی آفر کر رہے ہیں, باقی بھی اس کے آئل کو, تو مین ایڈوانٹیج تو رشیا کو ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا کی جو انوالومنٹ ہے اس کو اتنا یا تو اتنی سیریس انوالومنٹ ہے ہی نہیں جینوئنلی, اور اگر ہے بھی تو امریکنز آر اگنورنگ اٹ. تو اس کا مطلب اگنور تب ہی کر رہے ہیں کہ وہ اس نے اتنا سیریس کاز نہیں کیا, ڈیمیج کاز نہیں کی ٹو دی امریکنز. دیٹس وائی دے آر الاؤئنگ رشین آئل کو وہ تھوڑا سا سینکشن سے باہر لے کر جا رہے ہیں. تو یہ وہ انڈیکیشنز ہیں جس سے آپ اپنے کنکلوژنز نکال سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, رشیا کو بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ رشیا کی جو مین فوکس تھا وار کا یوکرین, اس سے دنیا کی توجہ اس وقت ہٹی ہوئی ہے, اور وہ اپنا وہ سکور وہاں پہ بھی اس کو بہتر طریقے سے برابر کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. اور ایک قسم کا, اور یہ جو مورل یا ایک جو پولیٹیکل پریشر ہوتا تھا رشیا کے اوپر آف اٹیکنگ یوکرین, یونائٹڈ اسٹیٹس کا اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو مورل پریشرز ہیں وہ اب ختم ہو گیا. رشیا وڈ سمپلی سے کہ جی آپ اگر ایران کے اوپر کر سکتے ہیں اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھ کے, اور تھریٹ پروو بھی نہیں ہوا, اور آپ نے کہا جی امییننٹ تھریٹ ہے, تو یوکرین تو میرا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے مجھے یوکرین سے, کیونکہ رشیا آلریڈی پریزیڈنٹ پوٹن کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اگر میں یوکرین کے ساتھ وار نہ کروں تو شاید رشیا جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ہی نہ ہو. تو اس کو اس لیول تک, وہ اس اسٹریٹجک لیول تک یا اس تھنکنگ کے اس لیول تک لے جا کے وہ یہ وار ویج کر رہے ہیں. تو ان کو کافی اب اس وار کے اندر جو مورل پولیٹیکل جو پریشرز ان کے اوپر ڈپلومیٹک بلٹ ہو سکتے تھے وہ کافی ریلیف مل گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا کیئرفلی اینڈ کرافٹلی اس ایرانین سچویشن کو یوز کر رہا ہے جی رشیا. بالکل صحیح. سر, پرائم منسٹر شہباز شریف نے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو مبارکباد بھی دی اور شہید آیت اللہ خامنہئی کے لیے دعائیہ کلمات بھی کہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو واضح کہہ چکے ہیں کہ انہیں نئی قیادت قبول نہیں ہے. کوڈ دس بھی ڈپلومیٹک, یہ جو ہمارا ڈپلومیٹک جسچر ہے پاکستان کی جانب سے, کیا یہ ان دا لانگر رن ہماری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات کو کہیں نہ کہیں کچھ خراب کر سکتا ہے؟ کہ جی اب جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے, وہ فیوچر میں کیا کریں گے, تعلقات کیسے رکھیں گے, ان کو تو پریڈکٹ کرنا میرے خیال میں ٹرمپ اپنے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. رائٹ. تو وہ ایک انپریڈکٹیبلٹی تو ان کے ساتھ اٹیچ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بھی ریئلٹی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از کالنگ دی شاٹس. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت افیکٹو ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسٹرومنٹ آف ملٹری کو بھی یوز کر رہے ہیں. بٹ پاکستان نے اپنے ایک اصولی موقف پکڑا ہے جی. اور دوسرا, پاکستان جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت اگنور کریں گے پاکستان کی اس چیز کو, اس لیے کہ پاکستان کو بھی ایک کارڈ ان کے پاس ہے جس کو وہ ایز اے برج یوز کر سکتے ہیں فار ڈپلومیسی. پاکستان, فرض کریں انہوں نے کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی ہے وار سے, تو پاکستان از ون آف دا کنٹری, پاکستان, ترکیہ, سعودی عربیہ, رشیا, چائنا, یہ وہ کنٹریز ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وار کی ایگزٹ بھی پرووائڈ کر سکتی ہیں. So I think he would not mind this. پاکستان کے نیبرز ہیں, پھر پاکستان کی اپنی انٹرنل سینسٹیوٹیز ہیں, امریکنز کو پتہ ہے یہ ہماری سینسٹیوٹیز ہیں. پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک میجورٹی جو ہے وہ ایک افیلیشن رکھتی ہے ود ایران, اور ایران ہمارا نیبر بھی ہے. ان دا ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں, اور پاکستان کے جو اپروچ رہی ہے, اسی وجہ سے آپ نے ایرانین پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے بھی نعرے سنے. جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو کی سپیچ تھی اس کانفلکٹ کے اوپر ان دی سیکورٹی کونسل, وہ بھی آپ نے سن لی, بڑی بیلنس تھی وہاں پہ, جہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کو کنڈیم کیا گیا آپ دیئر اٹیکس, بیکاز پاکستان پیسفل مینز کے ذریعے ان جو ڈفرینسز ہیں یا جو جھگڑے ہیں ان کا سلوشن چاہتا ہے. وار کو پاکستان نے کبھی پریفر نہیں کیا. ابھی جو افغانستان میں بھی پاکستان وار کر رہا ہے, اگر کوئی آپ یہ آرگومنٹ کرے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کیسے پریفر نہیں کیا, تو یہ وی ہیو بین پشڈ, ہمیں ایک ریڈ لائن ہماری کراس کی گئی. ہماری وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ جب اوور ہوا ہمارا پیشنس, تو اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ اڈاپٹ کیا, اور اگین دس وار از فار اسٹیبلشمنٹ آف دا پیس. تو پاکستان نے بڑا بیلنس کیا ہے. یس, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک اس میں خطرہ تو ہے, لیکن دیکھیں پاکستان واحد ملک ہے جو اصولوں کے اوپر جب تک اگر آپ نہیں چلیں گے, پک اینڈ چوز کریں گے, تو پھر جسٹس قائم نہیں ہوگا. اور کل جب پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا تو کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. اور ایک پیس بورڈ بھی بنایا گیا تھا یہ کہہ کر کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے, جنگیں ختم ہونی چاہیے. ٹرمپ کے اس پلان یعنی پیس بورڈ کا اوبویسلی پاکستان بھی ممبر ہے, ٹرکی بھی ہے, کیا ایران, امریکہ اور اسرائیل جنگ میں ٹرکی اور پاکستان مل کر
थ्रू दिस बोर्ड कोई ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके कर सकते हैं? बोर्ड तो शायद इस वक्त जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया जी। अच्छा। प्रोबेबली इस वक्त ये जो वॉर चल रही है ईरान की, ये जरा फोर फ्रंट पे आ गई है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि थोड़े से कंफ्यूज्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वॉर के। दैट्स व्हाई द मिलिट्री स्ट्रेटजी इज आल्सो नॉट वर्किंग। यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है वो ऑलरेडी बता चुकी थी कि जी आप रजीम चेंज नहीं कर पाएंगे मिलिट्री एप्लीकेशन के बाद, लेकिन उसके बावजूद मिलिट्री को नहीं सुना गया और इनके जो मशीर और ख़ास तौर पे पीट हैस्टैक वगैरह, जो आप हमें सबको पता है उनके इजराइल के साथ कितनी क्लोज एसोसिएशन है, तो आई थिंक दिस इजरायली लॉबी हैज प्रिवेल्ड। और प्रेसिडेंट जो है वो एक जो अमेरिका के लिए जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर थे, वो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वो कंफ्यूजन का शिकार है। वो सेट ही नहीं, कभी रजीम चेंज हो जाती है, कभी रजीम कोलैप्स की तरफ चला जाता है, कभी न्यूक्लियर की आपने याद होगा कि हमने ऑब्लिटरेट कर दी है सारे न्यूक्लियर एसेट्स, फिर न्यूक्लियर से मिजल से ईरानियन अवाम, तो ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किसी एक जगह पे उनके ऑब्जेक्टिव्स रुक नहीं रहे। जब आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट क्लियर, तो मिलिट्री का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है टू अचीव योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वो अहदाफ सेट ही नहीं कर पाते कि हमने अचीव क्या करना है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक पॉलिसी उसका कंफ्यूजन का शिकार हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं अमेरिका को इस वॉर के अंदर। और सर लास्ट है कि वो जो कहते हैं ना, टेल इज वैगिंग द डॉग, वो इजराइल ने इतना पुश कर दिया कि दे हैव एंटेंगल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन, अमेरिका का रजीम चेंज प्लान तो ऑब्वियसली नाकाम हुआ क्योंकि नई क़यादत फौरी तौर पर सामने भी आ गई है। अब अमेरिका का आखिरी हदफ क्या हो सकता है? किस तरह इस जंग से ट्रंप फेस सेविंग लेकर निकलेंगे? और दूसरा मुझे ये भी बताइए कि ईरान भी कह रहा है कि हम महीनों अमेरिका से जंग लड़ सकते हैं और लड़ने को तैयार है। ईरान का आखिरी हदफ क्या होगा? देखिए, ईरान का तो विक्ट्री मैं सिंपल समझता हूं कि अगर वो अपनी सॉवरेनिटी को और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचा लेते हैं, और ऑलरेडी हमने देख लिया कि उनका जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल सिस्टम है दैट्स वर्किंग, उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। और अभी मुज्तबा खamenei साहब का एक जो रोल उन्होंने अडॉप्ट किया, फिर इसी तरह वो आगे चलता रहे, वो तो अगर वो अपनी सॉवरेनिटी और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं तो ये विक्ट्री है ईरान के लिए जी। इससे इतनी बड़ी एप्लीकेशन इतना इस माहौल में, और जिस तरीके से उन्होंने जंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और दे आर क्रिएटिंग कास्ट फॉर द नेबरिंग कंट्रीज आल्सो, ऑल्दो कि बड़ा ये कैच 22 है उनके लिए, तो आई थिंक वो तो उन्होंने कर लिया। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, वो मैंने आपको बताया कि आप अगर वियतनाम वॉर से इनकी हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दे, प्रेसिडेंट जॉनसन से लेकर तो प्रेसिडेंट ट्रंप तक, कोई भी वॉर का इनके चूंकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या तो क्लियर नहीं थे, या उनमें विल नहीं थी उनको अचीव करने की, या वो कैसस बलाय क्रिएट किए गए टू अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स, नॉट द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक हो डोमेन में हो जाए, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे क्यास और कंफ्यूजन ही रहे। वियतनाम में शिकस्त हो गई, इराक की आप हालत देख रहे हैं जिस तरीके से वहां पे क्या इराक छोड़ के आए हैं, फिर अलकायदा ने वहीं से जन्म लिया और इनके खिलाफ थ्राइव करती रही और इनके खिलाफ वहां से एक्शन हुए। अफगानिस्तान में ये तालिबान बैठे रहे, फिर दोबारा वापस पावर में आ गए, यहाँ से अलकायदा होती रही, उसको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकली क्लियर नहीं कर सके। तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी वो एक क्योटिक ईरान छोड़ के चले जाएंगे, बट प्रोबेबली अभी वो रजीम कोलैप्स के बाद दे वुड लाइक टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर, क्योंकि अब इकोनॉमिक प्रेशर्स बहुत हो गए। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर शजिया बहुत आवाजें उठना शुरू हो गई। दिस इज नॉट द वॉर व्हिच दे आर परसुइंग एज पर द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 52-53% अमेरिकन्स आर अगेंस्ट दिस वॉर। जितने भी सेनेटर्स को मैं सुन रहा हूँ, जितने भी लोगों को सुन रहा हूँ, वो कंफ्यूज हैं अबाउट और वो यही कह रहे हैं कि इस्राएली एजेंडे पे हम लड़ रहे हैं। There was no imminent threat to अमेरिका, तो आपने क्यों ये वॉर शुरू किया? तो आई थिंक जब आपकी नेशन आपके साथ कंप्लीटली ना हो तो यू कांट एग्जीक्यूट वॉर एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर स्टिल इन ग्रे। मुझे तो कोई अभी तक अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्लियर नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।